बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी के बीच में से एक सवाल ये उठाया गया है कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं, और कहा यह जा रहा है कि जी हालात इस हद तक ख़राब हो सकते हैं कि ये ज़रूरत पड़ सकती है कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस हैं ये मुलतवी कर दिए जाएँ। बहरहाल लेकिन कुछ इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि अब शायद पाक ईरान कशीदगी जो है वो इस नहज तक ना पहुँचे कि जिस तरीके से हमने पिछले 2-3 दिन में देखा। इस मामले को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में इस पे बात हो रही है। अमेरिका को एक बार फिर मौका मिला है, और आपको पता है कि अमेरिका ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता कि जब भी ईरान इस किस्म की कोई कार्रवाई करता है तो अमेरिका ज़रूर इसकी मजम्मत करता है और इस हवाले से बात करता है। ईरान ख़ित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। ये अमेरिका का रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान के ऊपर जो ईरान ने हमला किया। तो ये जो सारी सूरत हाल हम देख रहे हैं, सवाल ये है कि इस सारी सूरत हाल से अफ़गानिस्तान कितना मुतासर हो सकता है, चीन को क्या ख़दशात लाहक हो सकते हैं। चीन ज़ाहिर है कि यहाँ पर इसके ऐसे मफादात हैं अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए, ईरान के साथ जुड़े हुए, इस खित्ते में जो असर रसूख है, जो जोग्राफियाई हैसियत है चीन की, तो ज़ाहिर है कि इसी जोग्राफिया के अंदर ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी आते हैं। और जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात की नोयत है उस पर भी अमेरिका की भी नज़र है और चीन की भी नज़र है। और पाकिस्तान के मामलात अगर इंडिया के साथ ख़राब हैं, अगर उसके मामलात अफ़गानिस्तान के साथ ख़राब हैं, तो फिर अब इसके मामलात अगर ईरान के साथ ख़राब हुए हैं तो ज़ाहिर है कि ये एक तशवीशनाक बात है पाकिस्तान के लिए भी और ये चीन के लिए भी। अब ये सारी सूरत हाल जो है अफ़गानिस्तान के लिए किस हद तक तशवीशनाक है, आज की वीडियो में इस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे। मुख्तलिफ़ ब्रेकिंग न्यूज़ और पाकिस्तान के ऊपर ईरान का हमला, फिर पाकिस्तान का जवाब देना, वहाँ पे 7 मुबैना दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना, और फिर ये कहना कि जी इसमें 9 ऐसे लोग हलाक हुए हैं जो पाकिस्तान को मतलूब थे। ईरान का ये कहना कि जी वो तो गैर ईरानी थे, यानी वो ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं थे। माहरंग बलोच ने क्या कहा इस सारी सूरत हाल के हवाले से, इन सारी चीज़ों से हट कर और इन चीज़ों से भी हट कर के यहाँ पर जब हमला हुआ पाकिस्तान के अंदर तो उसमें भी बच्चे जाँ बहक हुए, और ईरान में भी जो हमला हुआ उसमें भी जाँ बहक होने वालों में बच्चे शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं, ये ईरान का दावा है। ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं, अफ़गानिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है पाकिस्तान, और अफ़गानिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है ईरान। चाबहार बंदरगाह के हवाले से मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इसकी अहमियत क्या है, और इस हमले के कुछ पहलू जो हैं, जब हम इस हमले की वजूहात के ऊपर, मुहर्रिकात के ऊपर बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इंडियन वज़ीर ख़ारजा जब गए तेहरान तो उसके चंद ही घंटे बाद ये हमला किया गया पाकिस्तान के ऊपर, बलूचिस्तान में पंजगूर के इलाके में। और फिर जब हम चाबहार के हवाले से बात करें, जब हम सी पैक मंसूबे के हवाले से बात करें तो फिर अफ़गानिस्तान के लिए एक तो चाबहार बंदरगाह की अहमियत है, अफ़गान ताजरों के लिए भी चाबहार बंदरगाह की अहमियत है, और अफ़गानिस्तान और अफ़गान ताजरों के लिए तोरखम बार्डर की भी इंतहाई अहमियत है। और इस चीज़ को अगर आप ज़रा गौर से देखें, गौर से इस चीज़ की स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा कि ईरानी हमले ने इस खित्ते में किस कदर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रखी है। अब अगर आप इस मामले को देखें, और फिर चीन ने जिस तरीके से पाकिस्तान को कहा कि आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, क्योंकि एक जानिब से तो तहम्मुल का मुज़ाहरा किया नहीं गया। ईरान ने पहल की, बावजूद इसके कि बातचीत के सारे चैनल खुले हुए थे, पाकिस्तान को एतमाद में लिया जा सकता था, पाकिस्तान को बताया जा सकता था कि जी फ़लाँ जगह पर हमारे मतलूब लोग जो हैं वो आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, जिस तरह पाकिस्तान TTP के हवाले से अफ़गानिस्तान से कहता रहा है। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। ईरान ने बैक वक्त कई महाज खोल रखे हैं। अब ईरान क्या चाहता है, ईरान अपने जो अपने अवाम हैं, ईरानी अवाम हैं, जो इनकलाबी हुकूमत है ईरान की, वो अपनी अवाम को क्या बताना चाहती है, क्या साबित करना चाहती है। और जिस तरीके से ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो फिर पाकिस्तानी राय आमा जो है वो चंद ही घंटों में
ہم نے دیکھا کہ ایران کے خلاف ہو گئی اور بڑا حیرت کا اظہار کیا گیا کہ جی ایران نے کیسے حملہ کر دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایران پاکستان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ تعاون کیا، چاہے وہ دہشت گرد تنظیموں کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ ایران کو مطلوب لوگوں کی حوالگی کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ تجارت کے معاملے میں ہو۔ ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، امریکی پابندیاں ہیں، عالمی پابندیاں ہیں، لیکن پاکستان وہ ملک ہے کہ جو ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے، چاہے آپ اس تجارت کو سمگلنگ کا نام دیں، چاہے آپ اس کو کوئی بھی نام دیں، لیکن ایک راستہ تھا ایران کے پاس۔ اب اطلاع یہ ہے کہ پاک ایران سرحد جو ہے تقریباً 950 سے 1000 کلومیٹر تک طویل یہ سرحد ہے، یہ بند کر دی گئی ہے۔ اب یہ اس کا کیا نقصان کیا ہے، ایران نے اپنا کیا نقصان کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس حملے کے اوپر ایران کے اندر بھی رائے عامہ جو ہے تقسیم ہے۔ ایران کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس نے جا کے براہ راست پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا؟ اور پھر اس سلسلے میں اگر چین کو تشویش ہے، اگر افغانستان کو تشویش ہے، تو یہ وجہ ہے کیونکہ افغانستان یہ سمجھتا ہے، افغانستان کی حکومت، کہ خطہ جو ہے یہ اب امن اور استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ گو کہ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات، پاکستان کی اقتصادی صورتحال کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان کے اندرونی چیلنجز کو اگر آپ دیکھیں، پاکستان میں ایک تو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان میں بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے، اور جب بھی ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی مہم جوئی کا شوق رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے خلاف جب بھی کوئی کارروائی ہو، کوئی ایسی چیز ہو ہندوستان کی طرف سے، تو پھر کہا یہ گیا ہے کہ جی وہاں کے لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں پاکستان کے خلاف، جی بھارتی حکومت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ انڈین میڈیا چیخ چیخ کر جس طریقے سے بات کرتا ہے، اور پاکستان نے جو جوابی وار کیا ایران کے اوپر، اس کو میں دیکھ رہا تھا پاکستان ٹی وی چینلز اور مختلف انٹرنیشنل میڈیا پہ میں واچ کر رہا تھا کہ بڑا اس کو مؤثر جواب قرار دیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جی پاکستان نے بڑا میچیور رسپانس دیا ہے ایران کو، اور یہ پیغام ہے باقی ممالک کے لیے بھی، باقی پڑوسی ممالک ہوں کہ چاہے وہ ممالک ہوں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے، پاکستان کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ پاکستان زیر دباؤ رہے، پاکستان کبھی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑا ہو، اور پاکستان کے مسائل نہ حل ہوں جس قسم کے مسائل سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے۔ اور ایک امید کی جا رہی ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ مزید بہتری کی جانب چلنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن پاکستان نے یہ جو جوابی حملہ کیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پیغام ہے باقی ممالک کے لیے، یہ انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے، یہ افغانستان کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے۔ اور افغانستان میں ٹی ٹی پی یا اس قسم کی تنظیموں کے حوالے سے میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان نے کچھ ہفتے قبل تک کن کن آپشنز پر غور کیا تھا۔ ڈرون اٹیکس افغانستان کے اندر، فضائی کارروائی افغانستان کے اندر گھس کر ان ٹھکانوں کو نشانہ بنانا، جس طریقے سے پاکستان نے ایران کے ساتھ کیا، لیکن پاکستان نے رد عمل کے طور پر کیا۔ پاکستان نے جو بیانات دیے، پاکستان کی فوج نے جو بیانات دیے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس کل وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں ہوگا، بلکہ تاریخ بدل گئی ہے، آج یہ اجلاس ہوگا، اس میں آرمی چیف اور کور کمانڈرز شریک ہوں گے۔ اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ مزید کیا بڑے فیصلے جو ہیں یہ ہوتے ہیں۔ آیا پاکستان اور ایران کی یہ جو کشیدگی ہے یہ آگے بڑھے گی؟ یہ خطہ جو ہے یہ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیا پاکستان پر ایک نئی جنگ جو ہے براہ راست جنگ مسلط کی جا رہی ہے؟ ایک تو وہ جنگ ہے جو گوریلا جنگ ہے، جو پاکستان پر مسلط کی جا چکی ہے۔ پاکستان میں جس طریقے سے واقعات ہوتے ہیں، وہ جنگ تو آلریڈی پاکستان پر مسلط کی جا چکی ہے۔ کیا براہ راست کوئی ملک جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی برادر ملک، پڑوسی ملک، کیا اس کی طرف سے مزید حملے کیے جا سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی اگر دوبارہ اس طرح کا حملہ کیا گیا پاکستان کے اوپر تو پاکستان اس سے بڑھ کر جواب دے گا جس طریقے سے پاکستان نے دیا۔ یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں دیکھ رہا تھا مختلف تبصرے، مختلف تجزیے اور امکانات، خدشات، کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے، یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں پھر مختلف ممالک کا ذکر ہے، چین کا ذکر ہے، چین کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس میں جو ہے
ترکی کا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ اس طریقے سے مختلف طریقوں سے یہ بات کی جا رہی ہے. لیکن جو صورتحال میں نے دیکھی ہے، پاکستانی جو مبصرین ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ تقریباً اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان نے جس جواب کا پاکستان کی جانب سے انتظار تھا وہی جواب دیا ہے. اب جو ایک سوال ہے کہ یہ جو پاکستان اور ایران کی کشیدگی ہے، اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ اب ظاہر ہے کہ اسرائیل جو فلسطین میں اس وقت قتل عام میں مصروف ہے، وہ اس حملے سے خوش ہے، وہ اس تنازع سے، اس کشیدگی سے خوش ہے. امریکہ اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس معاملے سے جو ہے اس کو کوئی خفگی نہیں ہے، وہ کوئی اس کو افسوس نہیں ہے. وہ بھی کہتا ہے کہ جی دو برادر اسلامی ممالک آپس میں لڑ رہے ہیں. ہندوستان یہ نہیں ہو سکتا کہ جب پاکستان اور ایران کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. اس نے ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور اس میں بہت زیادہ جو ضرورت ہے دونوں ممالک کے لیے، پاکستان کے لیے اور ایران کے لیے، کہ دونوں عقل و دانش کا استعمال کریں، دونوں تحمل سے کام لیں. حملہ ہوا، جوابی حملہ ہوا، حساب برابر ہو گیا، بیانات جس حد تک ہیں، سفارتی تعلقات آپ نے کم کر لیے، محدود کر دیے، لیکن اب یہ معاملات بنائے گا کون؟ اس معاملے کو سدھارے گا کون؟ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان گئے افغانستان، اسی طرح ایک تجویز میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، کوئی صاحب دے رہے تھے کہ وہ علماء کرام، اس مکتبہ فکر کے علماء کرام جو ہیں، وہ جو ایران کے بہت قریب ہیں، یا جو جن علماء کرام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جی ایران ان کی بات سن سکتا ہے، ایسا وفد جو ہے یہ ایران بھیجا جائے. دیکھیں، حملہ پہلے کیا ہے ایران نے، اور سب سے پہلے وفد بھی پاکستان کی طرف سے جائے. تو اس نقطے کے اوپر بھی وہ صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے ہندوستان کے ساتھ ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ ہیں. ہم وہاں پر اگر بھیج بھی دیں اس طرح کا کوئی وفد تو بات بن جائے گی، بات مزید بگڑے گی نہیں. لیکن آثار یہ ہیں، اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ یہ باتیں مزید نہیں بگڑیں گی. ایرانی توپیں جو ہیں وہ خاموش ہو گئی ہیں، اور امکان یہی ہے کہ یہ توپیں جو ہیں یہ خاموش ہی رہیں گی. اور اگر وہاں پر کوئی حماقت مزید کسی نے کی، یا مزید حماقت کا کسی نے مشورہ دیا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، اور لیکن پھر اس کے بعد پھر صورتحال بگڑے گی، ظاہر ہے کہ بگڑے گی. اس صورتحال سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، خصوصاً جب ہم شدت پسند تنظیم داعش کے حوالے سے، داعش خراسان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو داعش جیسی تنظیمیں بڑا اطمینان کا اظہار کر رہی ہیں، بڑا وہ مطمئن ہیں. اظہار تو ظاہر ہے کہ انہوں نے نہیں کیا بیان کوئی اس طریقے سے، اور لیکن وہ چیلنج جو ہے مشترکہ، ایران کو داعش سے چیلنج ہے، افغانستان کو داعش سے چیلنج ہے، پاکستان کو داعش سے چیلنج ہے. اور ظاہر ہے کہ جب یہ تینوں ممالک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہوں گے یا دہشت گرد حملوں کا یہ سامنا کریں گے، تو پھر چین کے مفادات کو بھی نقصان پہنچے گا. چین اس نقطۂ نظر سے بھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور چین نے اسی نقطۂ نظر سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. اب یہی مشورہ افغان حکومت نے بھی دیا ہے، اور افغان حکومت جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر اس کے دو سائڈ سے، ظاہر ہے کہ ایران کی سرحد افغانستان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، اگر اس کے دو پڑوسی آپس میں الجھے ہوئے ہوں تو اس کا دانہ پانی تو بند ہو سکتا ہے. حالانکہ دانہ پانی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو تجارتی روٹس ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. یہ ایران کے راستے، پاکستان کے راستے جو آنا جانا، جو تجارت، یہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ تورخم سرحد جو ہے آج چٹے روز بھی بند رہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. داعش کو اس سارے عمل میں کوئی میزائل نہیں استعمال کرنا پڑ رہا، کوئی اس کو خودکش اپنا حملہ آور نہیں استعمال کرنا پڑ رہا، کوئی اس کا ایک پاؤ بارود بھی نہیں اس کو استعمال کرنا پڑ رہا ایران کے خلاف اور پاکستان کے خلاف، کیونکہ یہ دونوں ملک جو ہیں یہ ایک دوسرے کو میزائل مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو لوگوں کو مار رہے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے مار رہے ہیں. تو داعش جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. وسی بابا نے ایک تحریر لکھی ہے وی نیوز کے اوپر، بڑی اچھے پیرائے میں انہوں نے لکھی ہے، میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ ایران کو کوہ سبز پنجگور میں حملے کا جواب مل گیا ہے،
پاکستان نے سستان بلوچستان میں سراوان میں 7 مقامات کو نشانہ بنا کر یہ جواب دیا۔ ایران کے ان حملوں کا پس منظر کیا ہے، آئیے یہ جانتے ہیں۔ 15 دسمبر 2023 میں سستان بلوچستان کے رسک شہر کے ایک پولیس اسٹیشن پر حملہ ہوتا ہے۔ اس حملے میں ایرانی سیکیورٹی فورس کے 11 ارکان مارے جاتے ہیں، جس کی ذمہ داری جیش العدل قبول کرتی ہے۔ 25 دسمبر کو ایرانی بریگیڈیئر جنرل سید رضا موسوی دمشق کے پاس ایک حملے میں مارے جاتے ہیں۔ موسوی اسلامی انقلابی گارڈ کے سینئر مشیر تھے۔ یہ شام میں سرگرم انقلابی گارڈ کے ایک مؤثر ترین کمانڈر مانے جاتے تھے۔ یہ تب مارے گئے جب ایرانی سفیر سے ملاقات کر کے آئے تھے۔ ایران نے اس حملے کا الزام فوری طور پر اسرائیل پر لگایا۔ 3 جنوری 2024 اس تاریخ کو ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کی یادگاری تقریب میں دھماکہ ہوا، جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی۔ اس حملے میں 100 کے قریب افراد مارے گئے تھے۔ یہ سارے واقعات غزہ میں جاری جنگ کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ غزہ کی لڑائی حماس کے حملوں سے شروع ہوئی تھی اور ایران حماس کی حمایت کرتا ہے۔ ایران نے ان سب حملوں کو اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر اس نے 15 اور 16 جنوری کو عراق، شام اور پاکستان میں کارروائی کی۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک عرب و عجم کی محاذ آرائی میں غیر جانبداری کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ پاکستان کی اس پالیسی کو عرب بھی سراہتے آئے ہیں اور ترکی ایران بھی۔ ایران عراق جنگ میں بھی پاکستان نے فریق بننے سے گریز کیا اور ایران کو خوراک کی فراہمی جاری رکھی۔ یمن کی لڑائی سے بھی پاکستان دور رہا اور اپنی غیر جانبداری برقرار رکھتے ہوئے پاکستان نے ہر طرح کا دباؤ بھی برداشت کیا۔ ایران کے ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان نے بہت سے معاہدے کیے ہیں۔ UN کے TIR پروٹوکول کے تحت ضروریات زندگی کی خطے میں آزادانہ سپلائی تک رسائی حاصل کی ہے۔ ایران کے ساتھ سرحدی تجارت، دہشت گردی کے خلاف تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاہدے ہوئے ہیں، جبکہ قیدیوں کے تبادلے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ تجارتی سامان کی نقل و حرکت کے لیے مشکلات اور جو ٹیکس کا معاملہ ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اقدامات پر بات چیت اور سمجھوتے ہو رہے ہیں۔ افغانستان پر دونوں ملکوں نے مشترکہ پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ افغانستان پر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظم اتوار کو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر پہنچے تھے۔ ان کے وفد نے اہم ملاقاتیں کی تھیں۔ خود ایرانی وزیر خارجہ نے ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات ایرانی حملے سے چند گھنٹے قبل ہوئی تھی۔ ایران پاکستان جوائنٹ بارڈر کمیٹی کا 11واں اجلاس چابہار ایران میں جاری تھا۔ حملوں کے بعد پاکستان کا 35 رکنی وفد اپنا دورہ ادھورا چھوڑ کر واپس آ گیا۔ اس وفد میں بلوچستان سے اعلیٰ افسران، تجارتی نمائندے شامل تھے۔ وفد کی قیادت چیف کلیکٹر کسٹم آفتاب اقبال میمن کر رہے تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے ایرانی حملے کی مذمت کرتے ہوئے جائز سوال اٹھایا کہ اتنی زیادہ ہائی لیول میٹنگ اور رابطوں کے باوجود ایران نے یک طرفہ کارروائی کی۔ پاکستانی وزیر خارجہ کو جب ایرانی وزیر خارجہ نے کال کی تو پاکستانی ہم منصب کا کہنا تھا کہ پاکستان جواب کا حق رکھتا ہے۔ ایران نے پاکستان سے متعلق غلط اندازہ لگایا ہے۔ 25 کروڑ آبادی کا ملک، دنیا کی چھٹی بڑی فوج، $300 ارب پلس کی معیشت، چین اور انڈیا کا فوری ہمسایہ۔ پاکستان اس بات کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو کوئی یوں نشانہ بنا دے اور اس کا پھر کوئی جواب نہ دیا جائے۔ لٹ ہی نہیں پڑ گئی۔ پاکستان دفاعی ٹیکنالوجی میں کئی حوالوں سے خود کفیل ہے۔ دنیا میں گنتی کے چند ملک ہیں جو فائٹر جیٹ بناتے ہیں یا دور مار میزائل کی ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، تو جواب آنا تھا، آ گیا۔ اب معاملہ یہاں رک جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ سوالیہ نشان یہاں پہ نہیں ہے، چونکہ میں دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں۔ اب معاملہ یہاں رک جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران سے جو بیانات آ رہے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ جن کو ٹارگٹ کیا گیا وہ ایرانی شہری نہیں تھے۔ جہاں حملہ ہوا وہاں ریاست کا مؤثر کنٹرول نہیں ہے۔ ایک طرح سے ایران پیچھے ہونے کا سگنل دے رہا ہے۔ ہم پاکستانیوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے خود کو ٹھیک سے پہچانا نہیں ہے۔ ہم خود کو ٹھیک سے پہچانتے ہیں اور نہ اپنے ملک کی طاقت اور پوزیشن کا درست اندازہ رکھتے ہیں۔ ایران جسے چھیڑنے سے امریکہ، یورپ، اسرائیل اور جانے کون گھبراتا ہے، پاکستان نے اس کی جانب سے ہوئی غلطی کا بھرپور جواب دیا ہے اور ان چیک نہیں جانے دیا۔ سنائیں پھر کچھ حوصلہ ہوا، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ یہ وسیع بابا نے لکھا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔